अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त लाहौर में हूँ। आज यहाँ हम एक सेमिनार के सिलसिले में आए थे और मुलाकात हमारी हुई बड़े अच्छे दोस्तों से। इसके साथ साथ यहाँ पे मौज़ूए गुफ्तगू था वो पाकिस्तान की ज़ाहिर है सियासत के बग़ैर शायद हमारा खाना भी हज़म नहीं होता। उसमें हुकूक़ इंसानी की बात थी, रूल ऑफ़ लॉ की बात थी और काफ़ी क्रिटिकल बातें भी सुनने में आईं। और उसी हवाले से हमने सोचा कि एक इस महफ़िल के इस नशिस्त के जो शरीक थे उनसे आपकी मुलाकात करें, उन्हीं के मुंह से सुन लें उन्हें सेमिनार में एज़ ए पैनलिस्ट क्या कुछ कहा, ख़ास तौर पे जो हमारे रूल ऑफ़ लॉ के हवाले से सेशन था उसमें। और ये जनाब सेनेटर वलीद इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जी वेलकम आपने ये वक्त निकाला। और वैसे भी आपको मालूम है कि अल्लामा इकबाल शायर मशरिक़, उनकी सालगिरह गुज़री है, तो वलीद इकबाल साहब से बेहतर कौन हो सकता है। उसी कॉन्टेक्स्ट में उनके जो कॉन्टेक्स्ट उन्होंने दिया था पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान कैसी एक सरज़मीन होनी चाहिए मुसलमानों के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया वलीद, आपने ये वक्त निकाला है। तो जो अल्लामा इकबाल का कायदे आज़म का पाकिस्तान का जो तसव्वुर था, क्या हम उसी तसव्वुर के मुताबिक आज रह रहे हैं? जी उस तसव्वुर के मुताबिक रहना तो थोड़ा सा इस वक्त जो है हकीकत पसंदाना अगर इसका जवाब मैं देना चाहूँ तो हम ज़रा उससे दूर ही हैं। उसकी तो जो अवलीन मिसालें मिलती हैं अल्लामा इकबाल का खुतबा इलाहाबाद, और उसके बाद फिर जो जदोजहद आज़ादी हुई, ख़ास तौर पे जब अल्लामा और कायद की ख़त व किताबत हुई 1936 और 37 में। ये अब खुतबा इलाहाबाद के 7 साल बाद की 6-7 साल बाद का वो सिलसिला है। उसके 8 साल बाद अल्लामा इकबाल का इंतकाल हो गया और फिर मज़ीद 9 बरस और हुए तो फिर पाकिस्तान का क़याम हुआ। ये सारी जो पस मंज़र है, इसमें ये एक बात तो वाज़ेह तौर पे सामने आती है कि कायद और इकबाल दोनों एक जमहूरी अमल में, जमहूरियत तो और जमहूरी अमल उनके लिए एक अक़ीदे की हैसियत रखती थी, और ये उनकी हयात और तालीमात से दोनों जो हमारे लीडर्स हैं जो बानियान पाकिस्तान कहलाएंगे उनसे वाज़ेह होती है। और पाकिस्तान का क़याम जो था और जिन उसूलों पर जो था कि आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी हो, और जो दूसरा उसका अहम हिस्सा है और वो खुतबा इलाहाबाद में भी पाया जाता है, और पाकिस्तान की करारदाद जो करारदाद लाहौर 1940 की, वो अक़लियतों के हकूक़ के बारे में है। तो वो एक ऐसी फ़लाही रियासत जो है उसका तसव्वुर था जो कि एक सही मैं समझता हूँ महज एक और फ़कत एक जमहूरी और आइनी अमल और जद्दोजहद के ज़रिए जो है एक मुल्क का क़याम जब हुआ, और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है माशी तौर पे, सियासी तौर पे, समाजी तौर पे, और कितने मुल्कों से पीछे रह गया है, बशमूल उस मुल्क के जिसको हमने एक सोतेले जैसी ट्रीटमेंट करके अपने आप से अलग होने दिया। तो उन सब का जो जवाब मिलता है वो यही है कि वहाँ पे जो निज़ाम है उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है वो अवलीन जहाँ जहाँ वो ज़्यादा है वहाँ वहाँ तरक्की। आप देखें कि कितने मुल्क पाकिस्तान के साथ ही आज़ाद हुए थे और वो कहाँ खड़े हैं, सिंगापुर कहाँ खड़ा है, मलेशिया कहाँ खड़ा है, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, और उसके बाद फिर आप आ जाते हैं पाकिस्तान और म्यांमार जैसे मुल्कों पर। तो आप देखें पर कैपिटा इनकम वहाँ $54,000 है सिंगापुर में, और फिर हिंदुस्तान और बांग्लादेश में भी $2,000-3,000, श्रीलंका में भी पाकिस्तान जो है वो $1,400 पे खड़ा है, और फिर म्यांमार जो है वो $1,300-1,200 फ़ी कस आमदन पे। ये इकोनॉमिक पोजीशन है। तो इससे अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि जो है हम किस ख्वाब की, किस किस्म की ताबीर के अंदर जो है इस वक्त पाए जाते हैं। आपने तो एक नक्शा कशी कर दी है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। ये बताएं कि जो इस वक्त पाकिस्तान जिन हालात से गुज़र रहा है, चाहे वो रूल ऑफ़ लॉ के हवाले से हैं, इक़्तिसादी सूरत हाल के हवाले से हैं, सियासी सूरत हाल, क्या इस कदर शद्दोमत के साथ पाकिस्तान में कभी डिबेट हुई थी कि रूल ऑफ़ लॉ के कॉन्टेक्स्ट में, जमहूरी हुकूक़ के कॉन्टेक्स्ट में? डिबेट तो मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि क्योंकि आजकल अब जो ज़माना आ गया है इबलाग का, जिस सतह पर पहुँच गया है टेक्नोलॉजी की वजह से, सोशल मीडिया की प्रेजेंस हर घर में और हर हैंड हेल्ड पे आ गई हुई है, तो ज़ाहिर है शऊर जो है उसमें बहुत, फिर उसको जिस तरीके से फिर हमारे पॉलिटिकल प्रोसेस और सिस्टम में जिस तरीके से वो आगे बढ़ा है, यकीनन शऊर का लेवल भी बहुत इससे हमारा जो है वो एक ज़्यादा बुलंद सतह पर चला गया है। तो डिबेट, और जिस तरह आज मैं जिस महफ़िल में आप और मैं दोनों इकट्ठे थे और मैं पैनलिस्ट था,
وہاں پہ جو بنیادی دو ایک تاریخی آپ سمجھ لیں دستاویزات ہیں ان کے حوالے سے آج کی گفتگو تھی، اور وہ تھی کہ جی 75 سال ہو گئے ہیں یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے منظور ہوئے، اور وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 10 دسمبر 1948 کو وہ پیرس کے مقام پر جو ہے وہ منظور کیا تھا اس کو، اس قرارداد کو. اور پھر دوسرا تھا کہ 50 سال جو پاکستان کے آئین، پاکستان کے دستور کے جو ہو گئے ہیں، جو کہ 10 اپریل 1973 کو جو ہے وہ انیکٹ کیا گیا، تو اس کے حوالے سے جو تھی گفتگو آج تھی. اور اس میں بہت سی جو ہے جو ہمارے آئین کا جو حصہ دوئم ہے، پارٹ 2 کا باب اول چیپٹر 1 جس میں فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اس میں اور یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس میں اچھا خاصا اوور لیپ جو ہے وہ پایا جاتا ہے. تو میں نے اس پہ کافی ساری روشنی ڈالی، اور اس بات کو بھی ہے جو ہے ذکر آئی تھنک ضروری سمجھا کہ جس طرح یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس جو ہے وہ ایک عالمی ایک اعلامیہ انسانی حقوق کے بارے میں، اور انسانی حقوق کا جو موجودہ دنیا میں تصور پایا جاتا ہے، اس کی بنیاد وہیں سے دوسری جنگ عظیم کے بعد شروع ہوئی. اور یہ کہا جاتا ہے کہ سویلائزڈ کنٹریز جو ہیں وہ ان اقدار کو اپنائیں گی، تو وہ بھی ہمارے دستور میں وہ آئیں. اس کے 50 سال تو منائے جاتے ہیں، لیکن اس میں سے 12 سال تو وہ دستور جو ہے وہ معطل رہا. تو ویسے تو اس کی عمر اگر وہ بردہ خانے میں 12 سال رہا ہے اور 50 سال اس کے انیکٹ ہوئے گزر گئے ہیں، تو ایک بات تو جو اہم تھی جس کا ذکر ضروری بنتا تھا وہ تو یہی تھی کہ اس کی عمر اس آئین کی جو ہے وہ تو 38 سال ہی ہوئی ہے. اچھا، ابھی آپ نے کوئی پبلک اسپیسز کی بھی بات کی، اس بات کی بھی ضرورت پہ زور دیا، بلکہ اس میں یونائٹڈ نیشن ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ کوئی بھی چیز اگر خفیہ ہوتی ہے تو اس میں انصاف نہیں مل سکتا. تو آج کل ایک ان کیمرہ ٹرائل ہو رہا ہے وہ سابق وزیر اعظم عمران خان کا، اس پہ انہوں نے بڑے اعتراضات بھی کیے ہیں، لیکن اعتراضات پہ سنوائی نہیں ہو رہی ہے. تو اگر ہم سائفر کیس کے کیمرہ ٹرائل کو دیکھیں تو اس کی اب قانونی حیثیت کیا رہ جاتی ہے اگر اس کو ہم ماپیں پاکستان کے آئین میں کی روح سے، اور جو یونائٹڈ نیشنز کی حقوق انسانی کی ڈکلیریشن ہے اس کی نظر سے دیکھیں تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ عدالت عظمیٰ جو کہ اب چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ، جنہوں نے اعلان تو یہی کیا ہے کہ وہ ہر لحاظ سے ایک کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں اور آئین کی پاسداری کے یہ انہوں نے تو اسمبلی میں سینٹ میں آ کے وہ میرے خیال وہی مشترکہ اجلاس میں آئے تھے جب 50ویں یہ سالگرہ تھی ہمارے آئین کی، کہ وہ آئین کی کتاب کو اٹھا کے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جی میں اس میں سب سے زیادہ یقین رکھتا ہوں آفٹر جو ہماری آسمانی کتاب ہے اس کے بعد. تو بنیادی چیز یہ ہے جی کہ میرا تبصرہ تو میں شروع کروں گا 18ویں اور 19ویں صدی کے ایک فلسفی اور ایک جیورسٹ، اور آپ سمجھ لیں کہ جسٹس کے جو تصور ہے اس کی بنیاد رکھنے والوں میں ایک آتے ہیں بینتھم، جیرمی بینتھم. تو ان کی ایک کوٹیشن ہے کہ ویئر دیر از نو پبلسٹی دیر از نو جسٹس، اینڈ پبلسٹی لائز ایٹ دا سول اور ایٹ دا ہارٹ آف جسٹس. اور اسی کی پھر آگے اگر آپ دیکھیں کہ 1948 کی جو یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے اس کا آرٹیکل 10 بھی یہی کہتا ہے کہ جی ایوری ون ہیز دا رائٹ ٹو پبلک ٹرائل ان اکارڈنس ود دا لا، وہ کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن. اور اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 11 دوبارہ یہ کہتا ہے کہ ایوری بڈی از انوسنٹ انٹل پروون گلٹی، اینڈ آلسو اگین کہاں ان اے پبلک ٹرائل جہاں پہ اس کو مکمل گارنٹی ہو. آرٹیکل 11 آف دی یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کہ جہاں اس کو مکمل گارنٹی ہو کہ وہ اپنا ڈیفینس ہر طرح سے جو ہے وہ کر سکے گا. اب اس کا آگے اس کی عکاسی ان دونوں آرٹیکلس کی، یونیورسل ڈکلیریشن فار ہیومن رائٹس جو ہے وہ ایک سافٹ لا تصور ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک بس ڈکلیریشن ہے، وہ ایک بائنڈنگ کووننٹ یا وہ ایک کنونشن نہیں ہے. لیکن اس کے بعد 1966 میں پاکستان بھی اس کا بعد میں سگنیٹری بنا کچھ چند دہائیوں کے بعد، لیکن 1966 میں انٹرنیشنل کووننٹ فار سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس جو ہے ICCPR، اس میں بھی یہ بات آتی ہے. اور پھر ہمارا پھر اس کی مزید عکاسی ہوتی ہے آگے آ کے ہمارے 1973 کے آئین میں 2010 کی جو 18ویں ترمیم ہے اس میں ایک نئی شک جو ڈالی جاتی ہے وہ آرٹیکل 10A ہے کہ ہر شخص کو ایک فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس کے جو ہے وہ جو ہے حق حاصل ہوگا، بنیادی حق. تو آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں ہماری سپریم کورٹ یہ فیئر ٹرائل عمران خان کے لیے اور ان کے ساتھ جو شاہ محمود قریشی ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں، یا کوٹ لکھپت جیل میں خواتین بھی ہیں، ان کے لیے سپریم کورٹ یہ فیئر ٹرائل کا بندوبست کر پائے گی؟ ابھی تو ایکچولی زیادہ فوکس تو ایک ابھی سیکرٹ یا ان کیمرہ یا بند کمرے کے ٹرائل کے ہے اوپر بنسبت کے ایک پبلک ٹرائل کے، اور میں خیال اس کو پہلے ایڈریس کر لیتے ہیں.
اور میں اگر آپ اجازت دیں تو علامہ اقبال کا ایک شعر ہی عرض کر دیتا ہوں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. تو ابھی تک تو یہ جو اس پہ سوال اٹھایا گیا وہ تو اس عدالت میں جو خصوصی عدالت ہے پہلے وہاں اٹھایا گیا, وہاں مسترد ہوا, پھر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے سنا, وہاں پہ بھی مسترد کر دیا گیا. اب ایک ڈویژن بینچ میں وہ کیا ہوا ہے, تو اس ڈویژن بینچ کے بعد وہ فائنلی جائے گا سپریم کورٹ میں. تو میں نے تو یہی عرض کیا کہ یہ تو ہماری عدلیہ کے لیے ہی ایک امتحان ہے کہ وہ ان ساری اقدار کو, جو کہ میں نے آپ کو ساری اس کی ہسٹری بھی بتائی, وہ شروع ہوتی ہیں 18ویں 19ویں صدی سے اور پھر آتی ہیں ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس کے اوپر اور پھر ہمارے اپنے آئین میں. تو پھر یہ کس طرح سے اس کو جو ہے پاسداری کرنے میں ہماری عدلیہ کیا کردار ادا کرے گی, آئی تھنک ہمیں پر امید رہنا چاہیے. اور وہ بھی آپ نے کیونکہ شروع میں ہی علامہ اقبال کا ذکر کیا, ان کا بھی ان کی تعلیمات سے بھی ہم کو یہی سبق ملتا ہے کہ نا امیدی اور مایوسی پہ نہیں انحصار کرنا چاہیے. ان کی کلام میں آپ کبھی کوئی ڈسپنڈنسی نہیں دیکھیں گے, ہمیشہ ایک امید کا جو ہے کہیں نہ کہیں امید کی حوالہ, کوئی کرن, کوئی نہ کچھ رہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ سارا پروسیس ایگزاسٹ نہیں ہو جاتا ہماری جوڈیشل سسٹم کے اندر سے, میں پر امید ہوں کہ اس پہ بین الاقوامی اقدار کی اور وہی اقدار جس طرح ہمارے آئین میں اپنائے گئے ہیں ان کی پاسداری ہوگی. لیکن آپ الیکشن کی تاریخ کا بھی اعلان ہو گیا ہے, تو پی ٹی آئی کو قدم قدم پہ جن مشکلات کا سامنا ہے, اس صورت میں پھر آپ کی جو پر امیدی ہے, آپٹمزم, اس کی کیا وجہ بنتی ہے؟ دیکھیں جی, اس میں آپ درست کہہ رہے ہیں کہ بہت سے جو ہیں حربے استعمال ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے آگے اور اس کے ممکنہ ان کے سامنے, ان کے خلاف, اور اس کے ممکنہ جو امیدوار ہیں, جو کسی اب آنے والے انتخاب میں جو کارکنان ہیں. اس حوالے سے بھی میں جو میرے لیے جو پورا بات جو امید کا باعث بنتی ہے وہ یہی ہے کہ جی آج کل کا جس طرح سے دور ہے اور جس طرح سے آئینی اقدار پہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جو ہے موقف جو ہے اس پہ کھڑا ہو جاتا ہے. اب اس بات نے مجھے امید دی ہے کہ دو تین روز قبل صدر پاکستان نے نگراں وزیر اعظم کو ایک خط لکھا ہے کہ, اور وہ بھی یہی, اس میں بنیادی بات یہی کہی ہے انہوں نے کہ وزیر اعظم صاحب یو بیٹر ٹرانسلیٹ یور ورڈز انٹو ایکشنز, اور اس میں یہی زور دیا ہے کہ آپ نے تسلی دی ہوئی ہے کہ جی کسی کو نہیں روکا جائے گا, ہر ایک کو مساوی طریقے سے الیکشن لڑنا دیا جائے گا. کسی پارٹی پہ اگر کوئی وہ ویسے بین نہیں ہے تو اس کے امیدواروں کو کسی طرح سے ان کے راستے میں رکاوٹیں نہیں ڈالی جائیں گی. یہ ساری باتیں صدر نے, ایک آئینی عہدیدار نے ایک دوسرے آئینی عہدیدار کو یاد کرائی ہیں کہ جی آپ نے ان کو کہہ تو دیا, آپ نے تسلی تو دی ہے, لیکن آپ اس پہ یہ یقینی بنائیں کہ عمل درآمد بھی ہو. اور پھر ساتھ اس کے منسلک کیا ہے وہ خط جو آج سے 8-10 دن پہلے پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب نے ان کو لکھا تھا صدر پاکستان کو, جس میں وہ باقاعدہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ کیا کیا حربے جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں, کیا کیا انسانی حقوق جو ہیں کس طرح سے پامال ہو رہے ہیں, پولیٹیکل رائٹس جو ہیں اور وہ ایسے ان کی وہ اسی بات سے مترادف ہیں کہ چلیں وہ اس ڈبیٹ میں تو نہیں گئے کہ کون سی پارٹی کتنی مقبول ہے, کہ کسی کی 60% مقبولیت ہے, کسی کی 70 ہے, کسی کی 50 ہے, کسی کی 30 ہے. وہ تو سرویز بتا رہے ہیں رزلٹس اپنا. انہوں نے صرف اتنا کہا کہ میں اس ڈبیٹ میں نہیں جاتا, میں صرف اتنا بتاتا ہوں کہ یہ ایسے حربے جو ہیں یہ اسی بات کے مترادف ہیں کہ آپ پاکستان کی ووٹنگ پاپولیشن یعنی ووٹرز کی ایک بہت بڑی تعداد کو ووٹ سے محروم رکھنے کے جو ہے وہ قدم اٹھا رہے ہیں اور یا اٹھائے جا رہے ہیں, تو ان کو روکا جائے. یہ سارا پروسیس کیونکہ یہاں تک پہنچا ہے, میں اگین اس میں یہی سمجھتا ہوں کہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے. اور مزید یہ کہ دوسرا عوام کی جو حق رائے دہی کی قوت ہوتی ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہوتا, اور وہ جو ہے میرے لیے سب سے زیادہ بڑی امید کی باعث ہے. کیونکہ چلیں امیدواروں کو, ورکروں کو اور میڈیا پرسنالٹیز کو, ان سب کو دباؤ کا شکار اگر بنایا بھی جاتا رہے, لیکن کس کس کے گھر تک وہ جائیں گے کہ جی آپ ووٹ دینے بھی نہ نکلیں, یا کس کس کے گھر جائیں گے کہ جی آپ اسکرین کے پیچھے جا کے پولنگ اسٹیشن کے اندر کہاں پہ ٹھپا لگاتے ہیں, کہاں کہاں تک تعاقب ہوگا. تو میں اس لیے بھی پر امید ہوں کہ بشرطے کہ الیکشن ہو جائے, اور اب تو پتھر پہ لکیر والی بات بھی جو ہے وہ چیف جسٹس نے کی ہے اور تاکید کی ہے سپریم کورٹ کے بینچ نے چیف جسٹس کی سربراہی میں کہ کوئی اس میں ابہام پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے, اور خاص طور پہ میڈیا کو اس کا نشانہ بنا کے کہا ہے یا اس کی طرف انگلی پوائنٹ کر کے کہا ہے کہ کوئی اس میں ابہام نہ پیدا کرے, الیکشن ہوگا یا پتھر پہ لکیر ہے. جی دوستو, آپ نے سینیٹر ولید اقبال صاحب کی باتیں سن لیں. وہ کہتے ہیں, علامہ اقبال کا انہوں نے شعر دہرایا کہ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ, یعنی پی ٹی آئی اور ان کے جتنے بھی لیڈر ہیں خود ان کی راہ میں بڑی رکاوٹیں ہیں. ابھی الیکشن کی تاریخ کا اعلان تو ہو چکا ہے, لیکن اس وقت تک
ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے ابھی نہیں معلوم. البتہ یہ بھی ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جتنی قانونی رکاوٹیں بھی ہیں ان کو بھی جب تک تمام آپشنز وہ کہتے ایگزاسٹ نہ ہو جائیں، یعنی جب تک تمام قانونی راستے سپریم کورٹ تک وہ ایگزاسٹ نہ کر لیں، کوشش نہ کر لیں، اس وقت تک ان کی یہ جد و جہد جاری رہے گی، چاہے وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے لیے، ان کے نائب شاہ محمود قریشی، یا ان تمام ہزاروں جو لوگ اس وقت نظر بند ہیں، یا ان خواتین جو کہ کوٹ لکھپت جیل میں ہیں، ان کے لیے عدالتی راستہ، قانونی راستہ کا عدالتوں سے رجوع کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا. اور یہ کہ اب ان کے خیال میں، یعنی سینیٹر ولید اقبال کے خیال میں، حالات اس نوعیت کے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. اگر تو جمہور کی آواز سننی ہے، جمہور کی آواز کو تھوڑی بہت ترجیح فوقیت دینی ہے، تو پھر ان کو بولنے سے روکنا جو ہے وہ بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. اور ضرورت اس امر کی ہے کہ جب تک تمام قانونی راستے ایگزاسٹ نہ ہو جائیں، تمام قانونی آپشنز پہ عمل درآمد نہ کر لیا جائے، سپریم کورٹ تک دروازہ نہ کھٹکھٹا دیا جائے، اس وقت تک ہر قسم کی قانونی اور سیاسی جدوجہد کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. بہت بہت شکریہ.